बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूफ़ी कौन है? सूफ़ी कौन है? ये एक सवाल किया जा रहा है कि सूफ़ी है कौन, सूफ़ी के अंदर क्या खूबियाँ होना चाहिए। एक आम इंसान से आदमी सूफ़ी कैसे बन गया? सूफ़ी कौन है? तो बज़ाहिर तो इस दौर में नज़र आता है कि जो इतने बड़े बड़े बाल रखा हुआ हो या रंग बिरंगे कपड़े पहना हुआ हो वही सूफ़ी है। सूफ़ी लिबास का नाम नहीं है, सिफ़ात का नाम है। अब उसके अंदर क्या क्या सिफ़ात होना चाहिए वो सुन ले। राह सुलूक पे चलने वाले को सूफ़ी कहते हैं। अब सुलूक क्या है ना, ये तसव्वुफ़ की इस्तिलाह की ज़ुबान है। राह सुलूक पे चलने वाले को सूफ़ी कहते हैं। और राह सुलूक क्या है वो समझें। सिफ़ात बशरिया से, यानी हमारे अंदर जो बशरी सिफ़तें हैं उससे निकल करके मकामात इलाहिया में दाखिल होना। क्या मानी इसके? यानी सूफ़ी वो है जो वजूबो कदम के अलावा तमाम सिफ़ात इलाहिया से मौसूफ़ हो। वजूबो कदम ये दो औसाफ ऐसे हैं जो बंदे के अंदर नहीं हो सकती है, वो सिर्फ उसी की ज़ात में है। उसके अलावा तमाम सिफ़तों से बंदा मुत्तसिफ़ हो, उसके अंदर मौजूद हो सिफ़तें, पैदा कर लिया हो रियाज़ात कर करके। वजूब और कदम का नमूना किसी मखलूक में नहीं पाया जा सकता है, वो सिर्फ खालिक का ही हिस्सा है। बात समझ आ रही है? बाकी तमाम सिफ़ात का अक्स और नमूना सालिक, बाकी उसके अलावा जितनी भी सिफ़ात हैं उसका नमूना सालिक इससे मुत्तसिफ़ होता है। यानी सालिक के अंदर ये चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। सिफ़ात इलाहिया का ज़हूर सूफियाए कराम की ज़ात में हस्बे इस्तिदाद, उनकी ताकत, उनकी हैसियत, उनकी क्या नाम है रियाज़ात की हिसाब से होता है। और कमी और ज़्यादती के साथ भी होता है। किसी के अंदर थोड़ा होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। यानी कभी किसी सिफ़ात का ज़हूर गालिब होता है और कोई सिफ़त मगलूब होती है। कभी कोई सिफ़त गालिब होती है, दूसरी सिफ़त मगलूब होती है। ये सब सालिक की सलाहियत और उसकी ताकत के बुनियाद पर हो सकता है। यानी ऐसा भी होता है कि किसी वली की ज़ात में कोई सिफ़त गालिब होकर ज़ाहिर होती है। यानी औलिया जो होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी सिफ़ात के मज़हर होते हैं, है ना। कहते हैं पीर अल्लाह की ज़ात का मज़हर है ना, मगर हर सिफ़ात का नहीं। वजूब व कदम अगर जहाँ ये बोला जा रहा है तो उसका मकसद ये है कि वजूब व कदम के अलावा, है ना। जैसे ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मखलूक के अंदर मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ खालिक की शान है। यानी ऐसा भी होता है कि किसी वली की ज़ात में कोई सिफ़त गालिब होकर के ज़ाहिर होती है और किसी वली में दूसरी सिफ़त इसी तरह गालिब होकर के ज़ाहिर होती है। ख़ास तौर पर वो सालिकीन जो उम्महातुस सिफ़ात के आमिल होते हैं। ये 7 अस्मा अल्लाह तबारक व तआला के हैं। इसके लिए मखसूस एक रियाज़त की जाती है ना। तो जब कि उन पर वो सिफ़त का गलबा होता है, वो तजल्ली पड़ती है, तो इनकी ज़ात मगलूब होती है और वो सिफ़त उनके ऊपर गालिब हो जाती है। और यही सूफिया अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सही मानों में वारिस हैं। अब राह सुलूक पर चल कर बंदा जब अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचा, वासिले हक़ हो गया, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बहुत करीब हो गया, उसने मुशाहिदा किया। अब वासिले हक़ भी 2 तरह के होते हैं। वासिले हक़ भी 2 तरह के होते हैं। मशाइख व सूफिया कि वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तिबा, यानी मुकम्मल आपकी इत्तिबा पैरवी के सबब मर्तबे वसल पर पहुँच गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला के उसके महबूब की कामिल इत्तिबा
اور ان کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کر کے یہ جو ہے منزل وصل تک پہنچ گئے، اور انہوں نے مخلوق کے ہدایت کے لیے متعین اور مامور ہوئے۔ تو جب منزل مقصود تک پہنچے تو یہ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مخلوق جو ابن آدم ہے، اللہ کے رسول کی امتی ہے، ان کو بھی رہبری کے لیے متعین کر دیا کہ تم اب راہ دیکھ چکے ہو، ان راہ کے خطرات سے، ان راہ کی آسانیوں کے لیے رہبری آپ کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی اتباع کی وجہ سے بحر توحید و جمع سے بقا کے ساحل پر پہنچے اور نجات پائی تاکہ مخلوق کی رہبری کر سکے۔ یہ گئے بھی، مشاہدہ کیے، اور ان راستے کو بھی انہوں نے جانا۔ جب لوٹ کر آئے تو انہی کے ذمے مخلوق کی رہبری دی گئی۔ چونکہ یہ گئے ہوئے ہیں، ایک آدمی ایک منزل تک جائے اور وہاں پہنچ کر کے پھر واپس آ جائے تو اس راستے کی دشواریوں سے، اس کے دہنے بائیں کے کٹ سے، ہر چیز سے واقف ہو جائے گا۔ مگر کوئی شخص گیا اور اگر آیا نہیں تو اس سے واقف نہیں ہو پائے گا۔ یہ انہی لوگوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی رہبری کو رکھا ہوا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو درجۂ وصل تک تو پہنچ گئے، یعنی منزل تک تو پہنچے، لیکن کامل و مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مخلوق کی ہدایت و رہبری ان کے سپرد نہ کی گئی۔ پہنچے تو مگر مکمل نہیں ہوئے، وہ کامل نہیں رہے، کچھ کمیاں رہ گئیں، تو ان کے ذمے مخلوق کی رہبری، اس راہ پہ چلانا ان کے ذمے نہیں دیا گیا۔ اسی لیے ان کے سپرد یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ یہ بحر توحید و جمع سے باہر نہ آ سکے، اسی حال میں یہ ڈوبے رہ گئے، اسی حال میں غرق رہے، ہے نا۔ اسی کیفیت کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو راہ سلوک میں قدم رکھا، وہ لوگ بھی دو طرح کے لوگ ہیں، یعنی راہ سلوک میں چلنے والوں کے بھی دو اقسام ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو مقصد اعلیٰ یعنی حق کے طالب ہیں، ان کا مقصد اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے لوگ وہ ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے خواہش خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اللہ ہی کے لیے وہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی کے دیدار کی خواہش ان کے دلوں میں پال رکھا انہوں نے، باقی کوئی چیز ان کے دلوں میں داخل نہیں ہے۔ دوسرے وہ فرمان الہی ہے کہ یہ وہ لوگ اللہ کے دیدار کے خواہاں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ پہلے درجے کے لوگ کہ اللہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی کی کیا نام ہے دیدار اور اسی کے وصل کی طرف میں انہوں نے جو کچھ کیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مقصد سفلی کے لیے کے طالب ہیں، جو خدا کے علاوہ، اب خدا کے علاوہ کیا ہے؟ آخرت بھی خدا کے علاوہ ہے نا۔ ایک تو وہ ہو گئے کہ جن کا مقصد، جن کا منزل و مقصود ہی صرف ذات الہی ہے، دوسرا کچھ ہونے جانتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مقصد سفلی ہے، جیسے آخرت کے خواہش مند ہے کہ میں اس راہ میں آؤں گا تو آخرت میری بن جائے گی، جنت کی بہاریں مل جائیں گی، حوروں کے نظارے ہو جائیں گے، ہے نا۔ ایک تو وہ ہیں جو صرف مقصد ان کا ذات الہی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے پاس اور بھی مقاصد ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو آخرت کے طالب ہیں، ایک تو وہ لوگ جو صرف اللہ ہی کے طالب ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بھی طالب ہیں، مگر اس میں سب سے اعلیٰ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے طالب ہیں۔ پہلے سلوک میں بعض سالکوں کو، اب ہم لوگ خالی اس دور کے اندر حال یہ ہے کہ کرنا کچھ نہیں، صرف اپنے نام کے آگے صوفی لگا لینا، اپنے نام کے آگے سالک لگا لینا۔ اب تو سالک کا حال یہ ہے کہ گلے سے گلے مل کے لوگ سالک بن جاتے ہیں، ہے نا۔ راہ سلوک ہے کیا ان کو پتہ ہی نہیں۔ راہ سلوک پہ چلنے والے کو صوفی یا سالک کہتے ہیں، اور راہ سلوک ہے کیا؟ راہ سلوک وہ ہے کہ تم دنیا سے اس طرح نکل جاؤ جیسے ایک مسافر اپنی اونٹ پر بیٹھ کر اپنی آبادی سے نکل جاتا ہے، یعنی تمام دنیا کی محبت کو ہی چھوڑ دو۔ مگر اب آپ خود ہم جانچ لیں اپنے اندر، کیا ہم سالک اور صوفی ہیں؟
بعض اوقات تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ عوام سے زیادہ دنیا کے حریص یہ صوفی صاحب ہی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جتنا ایک دنیا دار کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ دنیا کی ضرورت ان کو حضرت کو ہے، اور صوفی بھی ہیں اللہ کے کرم سے. ہاں، سلوک کا وہ درجہ، پہلے سلوک میں بعض سالکوں کو 40 سال لوگوں نے ریاضتیں کیا ہے، کسی نے 50 سال ریاضت کیا، تب جا کے وصل کی منزل تک پہنچے. اب یہ وصل ہے ہی کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سالک کہاں کیوں جاتا ہے. صوفی ہے کون؟ سالک وہ ہے جو اللہ کے طلب میں اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے، دنیا کی محبت کو ترک کر کے مولا کے طرف ہجرت کر جائے، نکل جائے اس کے طرف، اس کو کہتے ہیں سالک. اب اس منزل کو پہنچنے کے لیے مشائخین، جو کہ دنیا میں ہم پیدا ہوئے، نعت بات، رشتہ دار، دنیا کی محبت، تو ان سب چیزوں کو کمزور کرنے کے لیے، تاکہ صفت بشریہ ہماری کمزور ہو، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 30 سال کی ریاضات کروا کر کے پھر ان صفات سے ان کو نکال پائے. اور اب تو معلوم پڑا کھانے کے لیے لوگ عوام 3 ٹائم کھاتی ہے، صبح صاحب 11 ٹائم کھاتے ہیں، 5 ٹائم کھاتے ہیں، ہے نا. ایک اب اصل اور نقل میں اب دیکھ لیں، اب صرف نام ہی نام ہمارے پاس ہے کہ ہم صوفی صاحب بھی ہیں، سالک صاحب بھی ہیں، جبکہ صفت میں کچھ بھی ہمارے اندر نہیں. یہ نام نہیں ہے، یہ صفات کا نام ہے. یہ اوصاف ہمارے اندر ہونا چاہیے تو ہم صوفی یا گانا سالک ہیں، ورنہ جھوٹ ہیں. ہم خود یعنی کھل کر جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں تو ہم اور ہیں کیا؟ ہاں، دوسرے سلوک میں اگر سالک کی قسمت نے موافقت کی تو فضل الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری اگر ہوئی تو تھوڑی سی بھی ریاضت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے در تک پہنچا سکتا ہے، اس کے فضل کے اوپر ہے، مگر ایسا کم ہی ہوتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، ہے نا، وہ چاہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ مالک و مختار ہے. اگر وہ چاہے تو چند لمحے میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے، مگر ایسا ہوتا کم ہے، ایسا ہوتا بہت مشکل سے کم ہے. اگر کوئی دماغ میں خیال رکھا ہوا کہ ایسے ہی ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں، تو جو ان لوگوں میں شامل بھی رہے انہوں نے بھی ریاضات کیا ہے اپنے بشری صفات کو کمزور کرنے کے لیے، تاکہ ملکی صفتیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں. دیکھیے، بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ریاضات دیکھ لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی کی ریاضات کو دیکھ لیجئے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ریاضات کو دیکھ لیجئے. یہ سب پیدائشی ولی ہیں، اس کے باوجود ترک دنیا کرنے کا نام صوفی اور سالک ہے. دنیا بٹورنے کا نام نہیں ہے، دنیا جمع کرنے کا نام نہیں ہے. ہاں، باقدر ضرورت آپ رکھو، لیکن اسی کے چکر میں یعنی آپ کی ساری دکانداری، آپ کے بال بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ صوفی صاحب کہلائے جائیں. اگر آپ کے کپڑے بھی پہن رہے ہو اسی لیے، تو سب دنیا میں ہو گیا، آخرت میں اس کا حصہ کچھ ملنے والا نہیں. مگر آج کے دور کا حال یہ ہے کہ 40 سال ریاضات تو دور کی بات، 50 سال ریاضات کے دور کی بات، 40-50 دن تک بھی لوگوں نے ریاضتیں نہیں کی ہوئی ہیں، اور ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں. ارے 4 دن کے بھی چلے میں لوگ نے بیٹھے ہوئے ہیں، ریاضات کے نام پر ان کے پاس رے بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی صوفی بنے بیٹھے ہوئے. تو یہ تصوف کی راہ، تصوف کے علم کو جاننا اور اس پر عمل کر کے اس پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ راہ سلوک. اور راہ سلوک پہ چلنے والے کو صوفی کہتے ہیں. صوفی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر سے جو اس کی بشری صفتیں ہیں وہ مغلوب ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجوب و قدم کے علاوہ جو صفتیں ہیں اس پر غالب ہو جائیں، یعنی اس کی بشری صفتیں ختم ہو جائیں اور وہ صفتیں اس پر غالب ہو جائیں. اس کو صوفی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں تمام صوفیہ جو اہل اللہ ہیں ان کے طفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں تصوف کے راہ پہ چل کر کے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.